अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मौलाना और हमें खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ फहद अब्बासी। गुज़िश्ता दिनों मुल्क भर में ख़वातीन को हिरासा करने के मुख्तलिफ वाक़यात सामने आए, जिससे ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। यौम आज़ादी पर लाहौर में पेश आने वाले वाक़यात के साथ साथ गुज़िश्ता दिनों रावलपिंडी में मदरसे में बच्ची के साथ ज़्यादती ने एक बार फिर मदरसे में पढ़ने वाले गरीब बच्चों की तालीम और तरबियत पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, जिस पर मुल्क भर के अहम उलमा और मशाइख ने पाकिस्तान में बच्चों और बच्चियों के साथ बढ़ते हुए ज़्यादती और औरतों के खिलाफ हिरासानी के वाक़यात को काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत करार देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन वाक़यात के फौरी और स्पीडी ट्रायल और सरेआम सज़ाएं देने का हुक्म जारी करें। मौलाना साहब, मुल्क में बढ़ते हुए हिरासानी और ज़्यादती के वाक़यात पर गुज़िश्ता दिनों उलमा और मशाइख का इजलास हुआ, जिसमें स्पीडी ट्रायल और सरेआम सज़ाओं के अलावा और क्या अहम फैसले किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं या किसी मस्जिद मदरसे में कोई वाक़या हो जाता है तो फ़ौरन एक बात कही जाती है कि जी मजहबी तबका क्यों खामोश रहता है। मुल्क के अहम तरीन उलमा मशाइख ने इस हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की, मुश्तरका बयान जारी किया, और फिर अभी ये जो जुमा गुज़रा है उस जुमे को पूरे मुल्क के अंदर बाज़ जमातों ने यौम हया, बाज़ ने यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन मनाया। जुमा के खुतबात में ये बात कही गई कि ये जो मुसलसल वाक़यात हुए हैं इनके बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू फ़ाशी उरियानी का है, इसमें कोई शक नहीं है, न इससे इनकार किया जा सकता है। अगर मर्द के और औरत के कपड़े या उनका वजूद जो है या उनका बाहर निकलना बेहिजाबी में और यानी में असरअंदाज ना होता इंसानी जबिल्लत के ऊपर, तो कुरान करीम कभी भी ये हुक्म ना देता कि औरत जो है वो हिजाब के साथ निकले और मर्द जो है उसको नज़रें नीची रखनी चाहिए। हिजाब या सतर ये मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है। ये कहीं नहीं है कि औरत तो पूरे हिजाब से निकलेगी और मर्द जो है उसको ये हुक्म है या उसके ऊपर कोई कदगन नहीं होगी कि वो आंखें फाड़ फाड़ कर जो है उस औरत को जो है वो देखे। दोनों के लिए है कि ऐसा लिबास जिसमें सतरपोशी हो, जिसमें आज़ा नज़र ना आए, जिसमें जो है कोई ऐसी सूरत पैदा ना हो कि जिससे कोई पहलू फ़ाशी और यानी का निकले। ये एक जुज़ है। लेकिन यहाँ जो वाक़यात हो रहे हैं वो तो बुरके वाली के साथ भी हो रहे हैं, वो तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी हो रहे हैं, वो मदरसे में भी हो रहे हैं, वो मस्जिद में भी हो रहे हैं, वो स्कूल में भी हो रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी में भी हो रहे हैं, वो कॉलेज में भी हो रहे हैं, वो सड़क पे भी हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये बुनियादी तौर पर हमारा वो इखलाकियात और जो हमारा एक कौमी एहसास था वो ख़त्म होता चला जा रहा है और ये हमें मानना पड़ेगा। बदकिस्मती है हम ना के उसमें रहते हैं, जबकि हकीकत बात है कि ना नहीं, सोचने की बात है। देखिए, अगर माजी करीब में भी हम जाएं 10-15 साल पहले या बाईद में तो बहुत ही बेहतर हालात थे, तो उस वक़्त भी कोई अगर बच्चा सिगरेट पी रहा होता या कहीं नुक्कड़ पे खड़ा होता या कोई स्कूल के बच्चियों के सामने खड़ा होता तो उसका एहतसाब होता था। अगर उसके वालिदैन को मालूम हो जाता कि हमारा बच्चा जो है इसने किसी बच्ची की तरफ बुरी नज़र से देखा है या उस पर आवाज़ कसी है, तो उसमें जो है फौरी तौर पर जो है वालिदैन भी उसका एहतसाब करते, महल्ले में भी उसका पूछा जाता। लेकिन अब ये सिलसिला ख़त्म हो गया और फिर जदीद वसाइल आ गए हैं, ये जदीद एलाम का दौर है, ज़राए अबलाग, सोशल मीडिया, हम उसमें सारे। और अब आप देखिए कि ये जो सोशल मीडिया की बहुत सारी वेबसाइटें जो हिंदुस्तान से उर्दू ज़ुबान में या फेसबुक पेजेस हैं, उनके अंदर तो सिखाया ये जा रहा है कि कैसे अपनी बहन के साथ बुराई करनी है, खाला मामू। अजीब, मुझे तो जिक्र करते हुए भी वहशत आती है। हकीकत बात है कि क्या हम बात करें इस पर, क्या हम जिक्र करें इसका, लेकिन ये बहरहाल मौजूद है। उलमा और मशाइख ने ये बात कही है कि एक तो फ़ाशी और यानी जो इस तरह की है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई लिबरल भी ये बात करेगा कि जो कुछ हिंदुस्तान से फैलाया जा रहा है कि भाई बहन के साथ ख़राब हो जाए, किस्से जो हैं जिस तरह के खाला मामू के साथ है, वो पता नहीं क्या क्या नाकाबिल बयान चीज़ें हैं,
وہ بھی نہیں میرا خیال ہے، وہ بھی اس حد تک تو نہیں میرا جا سکتے کہ وہ کہیں ان کی یہ چیزیں پھیلانے کی اجازت دی جائے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پی ٹی اے ہے، پیمرا ہے اور ادارے ہیں، وہ اس پر قابو پانے کی کوشش کریں، اور اخلاقی تربیت جو ہے، والدین اپنی اولاد کے درمیان جو ایک گیپ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اس بات کا احساس، یہ جو نور مقدم کیس ہے اور بہت سارے ہیں لیکن یہ چونکہ اس وقت ہائی لائٹ ہو رہا ہے، ہمیں اس میں ہونا چاہیے۔ مجھے آپ بتائیے کہ اگر یہ مینار پاکستان پہ تقریباً 400 کے قریب لوگ تھے یا جتنے بھی تھے، آخر ان کی کوئی بہن بھی ہوگی، ان کی بیٹی بھی ہوگی، ان کی خالہ بھی ہوگی، ان کی ماں بھی ہے، ان کی بیوی بھی ان میں سے ہوگی۔ کیوں نہیں یہ احساس آیا کہ اگر میں آج اس بچی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو کل میری بچی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، میری بہن کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا، وہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ جس میں ایک باپ روز اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے جب وہ اسکول جاتی ہے کہ بیٹا تجھے کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ ایک دن وہ آگے کہتی ہے ہاں بابا، میرا ایک لڑکے نے دوپٹہ کھینچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے آج کے بعد تیرا کوئی دوپٹہ نہیں کھینچے گا۔ تو وہ کہتی ہے بابا کیوں؟ کہتا ہے کہ میں نے اپنی جوانی کے ایام میں ایک خاتون کا دوپٹہ کھینچا تھا۔ یہ مکافات عمل کا بھی دور ہے، یہ بھی ہمیں بتانا چاہیے، والدین کا بچوں کا، ٹیچر کا بچوں کا۔ اور پھر محراب و منبر سے جو ہے وہ میں یہ بات ماننے کو تیار ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں سے بات تو ہو رہی ہے، لیکن بات 70% پردے پہ ہے، حفاظت نظر پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ جہاں عورت کو حجاب کی بات کرنی ہے وہاں مرد کے لیے حفاظت نظر کی بھی بات کرنی ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ علماء مشائخ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے سپیڈی ٹرائل، چند کیس آپ لے لیں، یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے۔ آپ سرعام سزاؤں کا مطالبہ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں بڑا جناب ظلم ہو جائے گا، بڑی زیادتی ہو جائے گی، بڑا یہ ہو جائے گا، بڑا وہ ہو جائے گا۔ انسانی حق، میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس بچی کا، زینب کا انسانی حق نہیں ہے؟ خانے وال میں جو 3 سالہ بچی سے ریپ ہوا اس کا انسانی حق نہیں ہے؟ انسانی حق کی بات ہے تو پھر انسانی حق تو اس کا بھی ہے جو قتل ہو رہی ہے، جو ذبح ہو رہی ہے، جس کے ساتھ زنا بالجبر ہو رہا ہے، جس کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، جس کو چھیڑا جا رہا ہے، تو انسانی حق تو اس کا بھی ہے نا۔ تو آپ چند لوگوں کو سزائیں دینے دیں۔ میری اس میں علماء مشائخ نے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی ہے، وزیر اعظم سے اپیل کی ہے کہ سپیڈی ٹرائل ہو اور سرعام سزائیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہر شہر میں 1 یا 2 جگہ پر سرعام سزائیں دے دی جائیں، یہ سلسلہ رک جائے گا، اور اس کا روکنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہر کوئی معاشرے کے اندر اپنی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرے اور اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ مولانا صاحب، پاکستانی معاشرے کی اخلاقیات کو بچانے کے لیے تمام طبقات کو فوری طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیے، یہ ایسے ممکن ہوگا کہ ہمیں احساس کرنا ہوگا ذمہ داری کا۔ ہمیں احساس کرنا ہوگا کہ ہم نے معاشرے کے اندر اپنا کردار ہمارا کیا ہے، محراب و منبر کا کیا کردار ہے، میڈیا کا کیا کردار ہے، حکومتی ذمہ داروں کا کیا کردار ہے، پولیس کا کیا کردار ہے، ٹیچر کا کیا کردار ہے۔ سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں جی خالی مولوی صاحب کے وعظ سے معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں ٹھیک ہو سکتا مولوی صاحب کے وعظ سے معاشرہ، جب تک جزا سزا نہ ہو، جب تک معاشرے کے باقی طبقات کھڑے نہ ہو، اور نہ حکومت ٹھیک کر سکتی ہے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں پاکستان کو مدینہ منورہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں، تو کیا مدینہ منورہ کی ریاست جو ہے وہ عمران خان صاحب نے موٹر وے پر بنانی ہے یا جی ٹی روڈ پہ بنانی ہے؟ انسانوں پہ بننی ہے نا۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ایک ریڑی والا جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ جتنے پیسے لے رہا ہے اس کے مطابق چیز دے دے۔ جہاں پر موت کو بچانے والی باقی موت کا وقت تو مقرر ہے، لیکن وہ ادویات جو موت کے وقت استعمال ہوتی ہیں وہ 2 نمبر بن رہی ہوں، جہاں پیناڈول 2 نمبر بن رہی ہو، یہاں یہ معیار آ جائے کہ دودھ جو ہے وہ کیمیکل سے تیار ہو رہا ہو، جہاں یہ معیار آ جائے کہ چائے کی پتی کے اندر جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، بورا ڈال دیا جاتا ہے، مرچ میں اینٹ کے پیس کے ڈال دی جاتی ہے۔ ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں
وہاں پر پورا معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں، بڑی اہم بات کہنا چاہتا ہوں، ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نظام جو ہے جزا اور سزا کا، اس کو لاگو کرنا ہوگا۔ ہمارا نظام عدل جو ہے اس پہ تنقید نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے نظام عدل میں بہت سی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ سیشن کورٹ سے شروع ہو کے، لوئر کورٹ سے شروع ہو کے سپریم کورٹ تک جاتے کئی سال لگ جاتے ہیں، کئی ماہ گزر جاتے ہیں، تاریخیں نہیں ملتی ہیں، اور اس کو دیکھنا ہوگا، اس کی اصلاح کرنی ہوگی۔ مولانا صاحب، شریعت اسلامیہ کے احکامات مرد اور عورت کے لیے واضح ہیں۔ ستر پوشی، فحاشی اور عریانی سے بچنا مرد اور عورت دونوں پر لازم ہے۔ شریعت اسلامیہ کسی مرد کو قطعی یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی نامحرم عورت کو ہاتھ لگائے یا ہراساں کرے، اور نہ ہی کسی عورت کو اجازت دیتی ہے کہ وہ ایسا نامناسب لباس پہنے کہ جس سے اس کا جسم نہ چھپے۔ واضح احکامات کے باوجود ہم سے کہاں پر کوتاہی ہو رہی ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ شریعت نے تو بڑے واضح احکامات دیے ہیں، وہ عورت کے لیے بھی ہیں، مرد کے لیے بھی ہیں۔ حجاب کیا ہے؟ ستر کیا ہے؟ حجاب یہ ہے کہ آپ ایسا لباس پہنیں جس سے آپ کے اعضاء ظاہر نہ ہوں، آپ کا جسم ظاہر نہ ہو۔ لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ کو اپنا عورت کے حجاب اور لباس پہ توجہ دینی ہے، وہاں مرد کو بھی اپنے لباس اور اپنی نظروں پہ توجہ دینی ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، روحانی اعتبار سے بھی جو بد نظری ہے، جو حفاظت نظر نہ ہونا ہے، اس سے بہت سارے جو نور ہے اللہ کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس سے بہت زیادہ آپ کی جو روحانی کیفیت ہے اس پہ اثر انداز یہ ہوتا ہے۔ اس میں گزارش یہی ہے، اول باول جو ہے وہ یہی چیز ہے کہ اس چیز کو روکا جائے کہ بد نظری سے بچا جائے، اور حجاب جو ہے وہ جو پردہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لباس کا معاملہ جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، دونوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب، مدرسے کی بچی کے ساتھ زیادتی، اگر درسگاہیں محفوظ نہیں رہیں گی، جب معلم ہی درندہ بن جائے گا تو کیسے ہماری نسلیں محفوظ ہوں گی؟ دیکھیے، میں آپ کو پہلی بات تو یہ کروں کہ پاکستان میں کوئی معیار نہیں ہے نہ مولوی ہونے کا۔ مولوی تو بہت اچھا لفظ ہے، اللہ ہم سب کو مولوی بنا دے۔ بات یہ ہے کہ ہر داڑھی اور پگڑی والا مولوی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور دوسری بات ہے کہ مولوی بھی انسان ہے نا، دین سے جو منسلک ہو گیا، وہ امام ہے، خطیب ہے، مدرسے کا محتمم ہے، یا جو بھی ہے، وہ بھی آخر انسان ہے۔ وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے کوئی حیوان ہے یا اس پہ حالات اثر نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کو بھی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سب کو سزائیں دو۔ سزائیں کیوں نہیں دیتے آپ؟ سب کو سزائیں دو۔ بدقسمتی ہے کہ یہاں پر سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی۔ ہم کہتے ہیں تو انسانی حقوق آ جاتے ہیں۔ کیا یہ جو نور مقدم کیس ہے، اس میں ضرورت ہے کوئی اور ایویڈنس کی؟ اور اس طرح کے 50 کیس ہیں، آپ پکڑیے، لٹکائیے، کیوں نہیں لٹکاتے ہیں؟ بدقسمتی ہے کہ جب ہم نہیں لٹکاتے اور وہ اتنا لمبا کیس چلا جاتا ہے تو پھر مجرمین جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کو حوصلہ ملتا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں نا، یہ لاہور میں جو وہ رکشے والا ریپ کا کیس ہوا، اس میں وہ پہلی بار نہیں ہے، وہ عادی مجرم ہے، اور اگر اس کو لٹکا دیا گیا ہوتا تو دوبارہ نہ ہوتا۔ تو لہٰذا اس میں بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جہاں ہمیں تربیتی عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے، جہاں ہمیں باقی مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے، وہاں پر ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ جزا اور سزا کا عمل فوری ہو۔ مولانا صاحب، حکومت نے خواتین سے دست درازی کے واقعات کی روک تھام کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، کیا کمیٹیاں بننے سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب کو بٹھایا جائے، علماء بھی بیٹھے، وکلاء بھی بیٹھے، وزارت اطلاعات بھی بیٹھے، وزارت انصاف بھی بیٹھے، سب بیٹھے، اور سب بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہوگا، نہ یہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے
کہ ایک شعبے پہ اس کی ذمہ داری ڈال دی جائے کہ یہ عدلیہ ہی ذمہ دار ہے، پولیس ہی ذمہ دار ہے، مولوی ہی ذمہ دار ہے، اطلاعات ہی نہیں. یہ جب ایک معاشرہ اپنی تباہی کی طرف جاتا ہے اور ایک معاشرہ اپنے انحطاط کی طرف جاتا ہے اور زوال کی طرف جاتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور اسی لیے یہ اگر کمیٹی بنتی ہے اور اس میں علماء بھی ہوں گے، اس میں اعلام میڈیا والے بھی ہوں گے، اس میں عدلیہ والے بھی ہوں گے، اس میں پولیس بھی ہوگی، اس میں ادارے بھی ہوں گے، تو سارے مل کے جیسے ہم نے ایک قومی ایکشن پلان بنایا تھا، اب جو صورتحال بن چکی ہے اس کے لیے یہ ریپ کیسز اور ان واقعات کو روکنے کے لیے ایک قومی ایکشن پلان کی ضرورت ہے، ایک قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، ایک متفقہ رائے کی ضرورت ہے، متفقہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بغیر آپ اس انحطاط اور اس زوال سے نہیں نکل سکتے. لہٰذا جب آپ کو یہ سارا کام کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو تو یہ کمیٹی جو ہے اللہ کرے کہ اس میں بہتر لوگ آئیں، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان کی خواہش ہے، وہ بار بار اس پہ بات کرتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہے کہ وہ بار بار اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے، کس طرح ان چیزوں کو روکنا ہے. تربیتی عمل ہے، میڈیا ہے، لیکن اس غریب کو جب وزیر اعظم بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں، ہم اس کی ایسی تیسی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہے. تو لہٰذا یہ کمیٹی میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو صحیح سمت میں فیصلے کر پائی تو یہ بہت بڑی نیکی ہوگی آنے والی نسلوں کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے اس سارے عمل کو روکنے کے لیے. جی مولانا صاحب، یہاں پر میں آپ کو روکوں گا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر پروگرام کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. افغانستان میں افغان طالبان کے کنٹرول کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. افغان طالبان نے سیاسی امور چلانے کے لیے 12 رکنی کونسل قائم کر دی ہے. یہ تقرریاں کتنی مؤثر ہیں اور کتنی طویل المدت ہیں؟ کیا ایسے طالبان افغانستان میں مضبوط سیاسی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ مولانا صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ دیکھیں، افغانستان کا جو مسئلہ ہے، بار بار ہم اس پر ایک پہلی بات تو یہ کر رہے ہیں کہ افغان طالبان نے 20 سال کے بعد دوبارہ اقتدار سنبھال لیا. اگرچہ ابھی تک انہوں نے اپنی حکومت کا اعلان نہیں کیا، لیکن بہرحال تمام اداروں پہ، ہر جگہ پہ انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا. اس لیے کہ جن کے پاس کنٹرول تھا وہ تو بھاگ گئے. وہ اشرف غنی صاحب جو بڑی بڑکیں لگاتے تھے اور ان کا سارا نزلہ پاکستان پہ گرتا تھا، خود انہوں نے جو اطلاعات ہیں کہ 100 کتنے ملین ڈالر سے ہیلی کاپٹر بھرے، گاڑیاں بڑھی اور وہ نکل گئے. وہ فوج جو امریکہ نے اور انڈیا نے تیار کی، جن کی تربیت انڈیا نے کی، اور اس وقت ہمارے لوگوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی امریکہ کو، لیکن وہ نہیں مانا. وہ فوج ریت کی دیوار بھی نہیں ثابت ہوئی. ریت کی دیوار بھی کچھ وقت لیتی ہے. تو اس کے بعد اور کیا رستہ تھا؟ ایک رستہ تھا انارکی پھیلے، دوسرا رستہ تھا کہ طالبان کنٹرول لے لیں. طالبان نے کنٹرول کر لیا. اب اس کے بعد جب کہ طالبان کی اصل جو ذمہ داری ہے، وہ جو خود بھی ملا برادر نے کہا ہے کہ ہمارا امتحان اب شروع ہوا ہے. آپ نے دیکھا جو کابل ایئرپورٹ پر ہوا، جس انداز سے کابل ایئرپورٹ پر لاشیں گریں، جس انداز سے کابل ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طالبان کے علاوہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، ٹی ٹی پی ہے اور القاعدہ ہے، داعش ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہیں. پاکستان افغانستان بارڈر پر بھی آپ نے دیکھا کہ حملے کی کوشش کی گئی ایک چوکی پر. تو طالبان کے لیے امتحانات کیا ہیں جس میں انہیں کامیاب ہونا ہے، اور دنیا کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. اگر کوئی اور آپشن نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ایک ایسی حکومت افغانستان میں آئے، طالبان تمام لوگوں کو اپنے، جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں، تمام قبائل یا تمام جو لسانی یا صوبائی یا جتنے بھی وہاں گروپ ہیں، جماعتیں ہیں، ان کے لوگ حکومت میں ہوں.
اب طالبان کے اوپر امتحان کیا ہے؟ ایک داخلی افغانستان کا امن، اور دوسرا کہ افغان سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے طالبان کا۔ خدا نہ خواستہ افغان سرزمین کو کسی گروپ نے کسی بھی اور ملک کے خلاف استعمال کیا، کوئی واقعہ دنیا میں ہو گیا، اور یہ غیر متوقع نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کیوں؟ کہ اگر داعش کابل ایئرپورٹ پہ حملہ کرتی ہے، جہاں طالبان اگرچہ اس وقت قابض نہیں تھے، امریکن فورسز کا قبضہ تھا، لیکن یہ تو واضح ہو رہا ہے نا اس سے کہ وہ طالبان کے اس نظام کو تسلیم نہیں کر رہے فی الوقت۔ ٹی ٹی پی نے جو پاک افغان بارڈر کے اوپر پاک فوج کی چوکی پہ حملہ کیا، تو یہ ممکن ہے جو گروپ وہاں بیٹھے ہیں وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، یا کوئی اور قوت جیسے ہندوستان ہے، اس کی کوشش ہوگی، اس کو بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے، اس کو بہت بڑا اس کی انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی ہے، وہ جو کچھ بیٹھ کے افغانستان میں پاکستان کے خلاف کر رہا تھا اور جو اس کا خیال تھا کہ وہ کرے گا، اس میں اس کو ناکامی ہوئی ہے، اس کو وہاں سے جانا پڑا ہے۔ اس کے جو وہاں ایجنٹ بیٹھے تھے، جو را اور این ڈی ایس اور موساد اور یہ سب مل کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، ان کو افغانستان سے نکلنا پڑا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہندوستان یا کوئی اور قوت، طالبان دشمن، اسلام دشمن، پاکستان دشمن، عالمی امن کی، اس خطے کے امن کی دشمن کوئی قوت، وہ کچھ لوگوں کو وہاں سے استعمال کر لے کسی ایسے ملک کے خلاف، کوئی تخریب کاری ہو جائے۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو طالبان کو دیکھنا ہے۔ تیسرا جو معاملہ ہے وہ ہے عالمی برادری کے ساتھ اعتماد۔ جیسا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں عالمی برادری کو ان پر اس وقت تک اعتماد کرنا ہوگا جب تک، یاد رکھیے، اس وقت تک اعتماد کرنا ہوگا جب تک کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے عدم اعتماد کی فضا آئے۔ ابھی تو ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ جو طالبان کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ آپ دوبارہ ایک جنگ اس خطے میں خون بہانا چاہتے ہیں، اور آپ نے اس خطے میں روس نے آ کے دیکھ لیا، امریکہ نے آ کے دیکھ لیا، اس سے پہلے برطانیہ نے آ کے دیکھ لیا، خون بہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اس خطے کا امن افغانستان کے امن سے وابستہ ہے۔ گزشتہ دنوں افغانستان میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جب کابل ایئرپورٹ پر 2 دھماکے ہوئے جن میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ مولانا صاحب، کیا لگتا ہے یہ طالبان کے خلاف منظم سازش کی گئی ہے؟ کیا افغانستان کے حالات ایک مرتبہ پھر بدامنی کی طرف جا رہے ہیں؟ لازمی بات ہے، وہ قوتیں جو اس خطے میں امن نہیں چاہتی، وہ قوتیں جو اس خطے کے اندر تصادم چاہتی ہیں، اس میں ہندوستان سر فہرست ہے، اس میں اور بھی ممالک ہیں، وہ اس طرح کی کوشش کریں گی۔ اس لیے میں نے کہا کہ دنیا کو اور خود افغان گروپوں کو، افغان جماعتوں کو، سب کے کو مل کر طالبان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ افغانستان میں امن آئے، افغانستان میں خوشحالی آئے، افغانستان کا استحکام قائم ہو افغانستان میں، اور اس کے لیے جو ہے سب کو مل کر محنت کرنی چاہیے۔ مولانا صاحب، حکومت کے 3 سال مکمل ہو گئے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں حکومت کے ان 3 سالوں کو؟ ایک تو جو حکومت کی 3 سالہ کارکردگی ہے، اس میں جو ایک مین پہلو ہے، جو ایک مین بات ہے، وہ مہنگائی، بلا شبہ مہنگائی جو ہے، لیکن یہ کرونا کی وبا آئی اور بہت ساری چیزیں آئیں، دنیا میں مہنگائی ہوئی، تو مہنگائی موجود ہے، اس پر توجہ دے رہے ہیں وزیر اعظم صاحب اور دینی ہے۔ باقی آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے اچھے اقدامات بھی اس دور میں ہوئے ہیں جن کا ذکر بھی ہوا ہے۔ احساس پروگرام ہے، پناہ گاہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے بہت ساری سہولتیں جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں۔
اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر دینی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ناموس رسالت کا کیس جس طرح وزیر اعظم نے پوری دنیا میں پیش کیا ہے اور عالمی سطح پر جو ہے وہ مقدسات کی جو ہے احترام اور مقدسات کا اس کے لیے جو بات کی ہے، پھر آپ نے یکساں نصاب تعلیم ہے جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کارنامہ ہے۔ مولانا صاحب 3 سالہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا دنیا افغانستان میں امن کے لیے افغان حکومت کی مدد کرے۔ طالبان نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، سب کو حکومت میں شامل کرنے کا کہا، انسانی حقوق کے احترام کا بھی وعدہ کیا، کسی کے خلاف سرزمین استعمال نہ ہونے کا بھی وعدہ کیا۔ دنیا کیا چاہتی ہے؟ اگر طالبان وعدوں پر عمل نہ کریں تب دیکھا جائے گا، فی الحال طالبان کی مدد کریں۔ وزیر اعظم کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کا پڑوسی ہے، ہمارا بہت بڑا بارڈر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان پر ہم 40 سال سے اگر افغانستان میں جنگ ہے تو اس کے ہم بھی متاثر ہیں، اربوں ڈالر کا ہمارا نقصان ہو چکا ہے۔ صرف 2000 سے 2018 تک یا 20 تک ہم دیکھیں 80,000 شہادتیں ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں جب روس آیا اور اس کے نتیجے کے اندر آپ نے دیکھا کلاشنکوف کلچر آیا، ہیروئن آئی، لیکن پاکستان نے اپنے دروازے اپنے بھائیوں کے لیے بند نہیں کیے۔ ہم اس کا ذمہ دار افغانوں کو ہم نے کبھی نہیں ٹھہرایا، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم نے انصار مدینہ کے بعد سب سے بڑا اگر تاریخ میں کوئی کردار ملتا ہے تو وہ پاکستان کا افغان مہاجرین کے حوالے سے ہے۔ ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اپنے کاروباروں میں شریک کیا، اپنے کھانے میں شریک کیا، اپنے رہن سہن میں شریک کیا۔ آج بھی پاکستان میں 30 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ افغان مہاجرین رہ رہے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ کچھ بھی ہو اس سے پاکستان متاثر ہوتا ہے۔ وہاں امن ہوگا یہاں بھی امن ہوگا، وہاں استحکام ہوگا یہاں بھی استحکام ہوگا، وہاں بدامنی ہوگی اس کے اثرات بھی آئیں گے، وہاں خون ریزی ہوگی اس سے ہم متاثر ہوں گے۔ تو پاکستان تو یہ چاہتا ہے اور یہ چاہے گا، اور ہمیشہ پاکستان کی یہ کوشش رہی ہے اور کوشش ہے کہ افغانستان کے اندر امن آئے۔ ہم نے تو 1987 کے بعد بھی کوشش کی، تمام افغان گروپوں کو بٹھایا، بیت اللہ میں لے گئے، لیکن افسوس کہ معاملات طے نہیں پائے، اور کبھی حکمت یار صاحب اور احمد شاہ مسعود کے درمیان جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، کبھی طالبان اور احمد شاہ مسعود کے درمیان اور باقی گروپوں کے درمیان شروع ہو گیا، پھر امریکہ آ گیا۔ تو ان سب حالات سے اگر کوئی سب سے زیادہ نقصان میں رہا تو وہ پاکستان تھا اور افغانستان تھا۔ وہاں تو جنگ تھی، یہاں ہم اس سے متاثر ہو رہے تھے، پھر یہاں اس کے نتیجے میں جو دہشت گردی کی ایک ویو آئی۔ اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہم ایک مضبوط قوم نہ ہوتے، ایک مضبوط فوج نہ ہوتی، ہمارے سلامتی کے ادارے مضبوط نہ ہوتے تو ہمارا حشر بھی لیبیا جیسا ہو گیا ہوتا، یا یمن جیسا ہو گیا ہوتا، یا عراق اور شام جیسا ہو گیا ہوتا۔ پاکستان دشمن قوتیں تو چاہتی یہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کا جو ہے وہ حالات ایسے ہو جائے، لیکن بحمد اللہ تبارک و تعالی ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی۔ پریڈ لائن مسجد کا واقعہ ہو، لاہور کی مساجد ہوں، امام بارگاہیں ہوں، ٹیمپل ہوں، چرچ ہوں، پارکیں ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ کتنی قربانی ہم نے دی ہے۔ ہماری فوج کے جوان خوبصورت ترین چہروں پہ محراب لیے وہ اس دہشت گردی کا نشانہ بنے، خودکش حملوں کا نشانہ بنے۔ تو پاکستان تو ہمیشہ افغانستان سے اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ ہم نے کوشش کی، کرزئی صاحب کی بھی مدد کی، ہم نے ان سے کہا کہ آپ بات چیت کریں، ہم نے کوشش کی اشرف غنی صاحب کی بھی، لیکن آپ نے دیکھیں نا کہ پاکستان کو کیا ملا، خواہشات کیا ہے۔ خواہشات یہ ہوتی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی بٹن دبائے اور ان کا مکمل وہاں پر عبور ہو جائے۔ افغان طالبان کو پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہم تو ایک برادرانہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، تجویز پیش کر سکتے ہیں، گزارش کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کسی کا تصور ہے کہ پاکستان بٹن دبائے گا تو افغان طالبان کھڑے ہو جائیں گے، ہم بٹن دبائیں گے تو بیٹھ جائیں گے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ وہ ایک انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، انہوں نے اپنی جنگ لڑی ہے، وہ اپنے فیصلوں میں مکمل آزاد ہیں، خود مختار ہیں۔ ہم تو صرف ایک جسے آپ کہتے ہیں برادرانہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے خیال میں یہ چیز مناسب ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہے،
یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ مولانا صاحب، سعودی عرب نے پاکستان سمیت غیر ملکیوں کو کچھ شرائط کی بنیاد پر سعودی عرب واپس آنے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں سعودی حکام کے اس فیصلے کو؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا قدم ہے، اچھا آغاز ہے۔ ہم نے بھی شکریہ ادا کیا ہے سعودی حکومت کا۔ بلا شبہ کرونا کی وبا اور پھر اس کے بعد جو ہندوستان سے وہ ایک وائرس آیا ہے، اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے اور مسلسل اس میں اضافہ ہوتا رہا، لیکن ہمیں امید ہے کہ جس طرح یہ اجازت پہلے مرحلے میں مل گئی ہے پاکستانیوں کو کہ جنہوں نے سعودی عرب میں ویکسین لگوائی ہوئی تھی وہ وہاں واپس جا سکتے ہیں، اسی طرح باقی بھی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو جائے گا اور عمرے کا بھی معاملہ جو ہے وہ کھل جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا اور درست فیصلہ ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، سعودی عرب نے چائنیز ویکسین سائنو فارم اور سائنو ویک کے استعمال کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد پاکستان سے عمرہ پر جانے والے کئی پاکستانیوں کے لیے آسانی ہو گئی ہے۔ مولانا صاحب، کیا پاکستان سے عمرے پر جانے والوں کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت متوقع ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے، میں نے تو پہلے کہا کہ یہ اچھا قدم ہے اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور سعودی حکومت نے یہ جو کام کیا ہم اس پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آ کر پروگرام کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ لیکن افسوس کہ کچھ لوگوں نے حرام چیزوں کو مختلف نام دے کر اپنے لیے حلال اور جائز سمجھنا شروع کر دیا ہے، جن میں سے ایک سود بھی ہے۔ سود کو قرآن کریم میں اتنا بڑا گناہ قرار دے دیا گیا ہے کہ شراب نوشی، خنزیر خانے اور زناکاری کے لیے قرآن کریم میں وہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے جو سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔ مولانا صاحب، سود میں پوشیدہ اخلاقی، شرعی اور معاشی برائیاں کیا ہیں؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود سے دور ہو جاؤ اور صدقات جو ہے ان کو بڑھاؤ۔ سود بہر صورت جو ہے آپ کچھ بھی کر لے، ایک دن اس کے نتیجے میں آپ کا سارا سرمایہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے ساتھ جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ کسی صورت نہیں جیت سکتا، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اس کے ایک کن کہنے سے یہ کائنات بن گئی اور ایک کن کہنے سے یہ ختم ہو جائے گی۔ سود کے جو اثرات ہیں وہ آپ کی اولاد میں بھی پڑتے ہیں، آپ کے معاشرے میں بھی پڑتے ہیں، اس کی بے برکتی آتی ہے۔ اب پاکستان کے اندر یہ جو سود خور سسٹم ہے نا، سود خور، یہ سرمایہ دار سود پہ پیسے دیتے ہیں اور پھر وہ غریب آدمی اس میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے اقدامات حکومت تو کرتی ہے، قوانین بھی موجود ہیں، لیکن لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ اخوت والے جو ہیں، انہوں نے جو نظام بنایا کوئی سودی نہیں ہے، لیکن لوگ پیسے لے جاتے ہیں اور واپس دے کے آتے ہیں، کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جو سودی نہیں ہے، آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ وہ پھر سود خور جو ہیں، جو سود دینے والے ہیں، وہ بدماشی کرتے ہیں، وہ گھروں میں آ کے تنگ کرتے ہیں، وہ بلیک میل کرتے ہیں اور پھر تباہی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا سود جو ہے یہ تو ایک لعنت ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ موجودہ دور میں سود سے خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ اللہ پر توکل کریں اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں، اور آپ بہر صورت، کسی بھی صورت جو ہے، آپ اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے مال کے ساتھ یہ گند نہ لگے۔ وہ سود 1 روپیہ ہو، رشوت اور سود، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، یہ آپ کی لائف کو تباہ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا دونوں صورتوں میں یہ ذہن میں ہمارے ہونا چاہیے اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سود سے ہمیں بچنا ہے اور بہر صورت بچنا ہے۔ مولانا صاحب، کیا ہم پاکستان میں سود سے پاک نظام نافذ کر سکتے ہیں؟
بالکل ہونا چاہیے. اس کے لیے وفاقی شرعی عدالت نے بھی کچھ فیصلے کیے ہیں, سپریم کورٹ میں ہے, اس پر مشاورت بھی ہو رہی ہے. میں نے خود کئی بار ہمارے جو سپہ سالار ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان صاحب سے یہ سنا ہے, وہ کوشش بھی ہے, ان کا حکم بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہت اچھے دن اس وقت شروع ہو جائیں گے جس وقت ہم انہیں سود سے نکلنے کے لیے راستہ جو ہے اس پہ چلنا شروع کر دیا. وزیر اعظم صاحب ہمیشہ ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں اور پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے ہیں. مولانا صاحب, سودی نظام کے خاتمے کے لیے حکومت کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیے, میں نے جیسے کہا اس پر مشاورت ہو رہی ہے, اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ریاست مدینہ جو ہے اس کو بنانے کے لیے ہم سب کو محنت کرنی ہوگی. خالی عمران خان ریاست مدینہ نہیں بنا سکتا. کتنے لوگوں کے ہاتھ کاٹیں گے, کتنے لوگوں کے پاؤں کاٹیں گے, کیا کریں؟ ہر فرد کو تیاری کرنی ہے. معاشرے میں کم از کم 20 سے 30% تو تیار ہو جائے کہ اس نے ریاست مدینہ پہ چلنا ہے. ہر ایک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. عمران خان صاحب دیکھیں, ہمارا کام اللہ نے قرآن میں کہا ہے لیس للانسان الا ما سعی. ہمارا کام محنت کرنا ہے, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اپنی محنت کرتے رہیں گے, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جب اللہ کو منظور ہوگا. ہمارا کام ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ اختیار اللہ کا ہے اس سیدھے راستے پر چلانے کا. مانگنا ہمارا کام ہے. انشاءاللہ پاکستان بنا ہی مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کے لیے. ایک دن یہ ضرور بنیں گی انشاءاللہ تعالی, اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. پاکستان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کی طرف چلنا ہے. پاکستان, ابھی عمران خان صاحب ملے تھے اسلامی نظریاتی کونسل کے وفد کو, انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ دیں اپنی جو سفارشات ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں اول باول ان کو نافذ کریں. تو اس طرف جو ہے انشاءاللہ چلیں گے. قوم کو بھی ساتھ دینا ہوگا. ایک دن ضرور پاکستان ایک عادلانہ نظام کا جو ہے نفاذ اس ملک میں ہوگا, جس میں غریب اور امیر دونوں کے لیے انصاف ہو, جس میں سب کو سہولت ہو, انصاف دہلیز پہ ملے, خریدنا نہ پڑے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام مولانا اور ہم. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان فہد عباسی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.